जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज अलीमा खान साहब ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की और मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी ऑफ़र थी और उसको कबूल नहीं किया गया और उसके बदले में डी चौ तक आने के लिए ज़िद की गई या वो एतमाद नहीं था, क्राइसिस नहीं था। इसको हालांकि मसले को हल किया जा सकता था, तो फिर इतने बड़े पैमाने पे जो तशद्दुद हुआ, रियासत ने किया, रियासती इदारों ने किया, पुलिस ने किया, शेलिंग हुई, बकौल उनके पीटीए वालों को जनाब फायरिंग की गई, लोगों को मारा पीटा गया, सैकड़ों हज़ारों लोग गिरफ्तार हैं। तो फिर इस ऑफ़र से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है जो अलीमा खान साहबा ने उन्होंने ब्रेक की है आज मीडिया से बातचीत की। और मुझे हैरानी इस पे भी है कि मीडिया के लोगों ने भी आगे उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए थे, कुछ दो चार। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे दोस्त इतनी तकलीफ़ करके जाते हैं और उनको वहाँ पे मतलब उसके जेल के बाहर या अदालत जो जेल में लगती है वहाँ पे घंटों गुजारते हैं, अपना वीलॉग बनाते हैं, वहाँ पे वो उनके शॉर्ट्स लेते हैं, वीडियो क्लिप्स बनाते हैं। बड़ी एफर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए। सुबह सवेरे बेचारे उठते होंगे सारा दिन, उसके बाद वो अपने चैनल्स के लिए या अपने यूट्यूब के लिए, पेजेस के लिए वो क्लिप्स बना के लाते हैं और उन्हीं के ज़रिए हमारे तक खबरें पहुँचे। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दीज यंगस्टर जो हैं, जो वहाँ पर उस अदालत में जाते हैं, जेल में जाते हैं सुबह सवेरे। लेकिन मेरी एक और भी दरख्वास्त है कि सम टाइम कुछ चीज़ें थोड़ी सी वो रह जाती हैं, तशनीकी रह जाती हैं, उनमें कुछ सवालात रह जाते हैं। पहले इससे पहले मैं सवालात बताऊँगा कौन से सवालात जो थे जो किए जाने चाहिए थे उनसे अलीमा खान साहबा से। वो पहले खबर सुन लें। खबर ये थी कि उन्होंने कहा जनाब कि जब हमारा ये जलसा आया है, जुलूस हम लेकर आए हैं, बुशरा साहबा लेकर आए हैं संगजानी पे, तो इतना बड़ा वहाँ जुलूस था कि हुकूमत पैनिक में आ गई और उन्होंने फौरी तौर पर बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ को कहा कि जाकर आप इमरान खान साहब से मिलो। इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई कि आपको हम ये 20 दिन में रिहा कर देंगे, आप अभी संजानी पर रुक जाएं और शहर के अंदर ना जाएं। यहाँ तक उन्होंने ये बात की है कि अब डर गए थे, पैनिक में आ गए। अब ये बहुत बड़ी स्टोरी है। क्या वाकई इस तरह की पेशकश की गई थी? नंबर वन, पेशकश की गई थी, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये क्यों नहीं किया गया? क्या नाकामी की वजूहत है? सो कुछ इसमें चीज़ें हैं। और अगर अलीमा खान साहबा कह रही हैं तो साफ ज़र है, उनकी बहन है, खान साहब से मिलती हैं, बड़ी मुस्तनद बात कही होगी उन्होंने। तो इस पर ज़रा बात करते हैं कि ये ऑफ़र जो हुई थी, खान साहब ने इसको क्यों इनकार किया और ये हुकूमत जो है वो इस पर इस ऑफ़र को मटीरियलाइज़ क्यों नहीं कर सकी और क्यों ज़िद किया गया कि हुकूमत की इस पेशकश को फ़ायदा ना उठाया जाए। 20 दिन तो वैसे ही गुजर गए हैं, गुजरने वाले हैं, अभी आपके सामने गुजर जाएंगे, तो क्या 20 दिन का वेट नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? ये इस पर बात करते हैं बड़ी तफसील से। क्या एक और अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने की? अगर पैनिक में भी थी तो मकसद तो ये था कि उस जुलूस लाया जाए, लोग जो लाया जाए, हुकूमत को डराया जाए और दीगर इदारों को डराया जाए, डरा के खान साहब के लिए रिलीफ लिया जाए। आपके बकौल हुकूमत डर भी गई थी, फौज डर गई थी, जनसिया डर गई थी, सारे लोग डर गए थे जनाब, इतने सारे लोग खान साहब को छुड़ाने आ गए और वो छोड़ने को तैयार थे। तो थोड़ी सी फिर क्या वजह हुई कि आपने ज़िद की कि नहीं जनाब हमने डी चौक जाना है, शेलिंग भी होगी, लड़ाई भी होगी, खुदा न खास्ता ब्लड शेड भी होगा जो बकौल आपके हुआ भी सही, लाशें भी गिरेंगी और फिर वहाँ पे जो कुछ हुआ आपके सामने, तो क्यों नहीं ये ऑफ़र को एक्सेप्ट कर? सो माई माइंड इज़ अ बिट कंफ्यूज एंड कि क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्या वजूहत? इन वजूहत पे थोड़ी सी तलाश करने की कोशिश करें। कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई और प्लस दो चार वो सवालात भी मैं ज़रा थोड़ा फ्रेम करूँगा अपने उन दोस्तों से जो अलीमा खान साहब से मिलते हैं, दीगर से, कि बात को पूरा वो लेकर जाया करें। बड़ी खबर, आप इसमें कोई शक नहीं, आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, खबर ब्रेक करते हैं, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं जो पूरी करने वाली हैं। दूसरी साइड पे हम देखते हैं जनाब के खान साहब की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से फिर एक और कहा जा रहा है कि हम सिविल डिसओबीडियंस जो है ना, सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। शायद खान साहब का वही आखिरी, वो कह रहे थे ना कि मेरे पास अभी आखिरी पत्ता भी बाकी है। पहले तो आखिरी काल थी, अब आखिरी पत्ता है। हर बात खान साहब आखिरी कह के वो अपने अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका एतमाद, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी उम्मीदों को जगा कर रखते हैं कि जनाब कि नहीं बस अभी कल परसों की बात है, हो जाएगा काम जो सारा। अब इसका क्या उन्हें उनका फ़ायदा आने वाला है? इमरान खान साहब, क्या वाकई डिसओबीडियंस हो सकती है? वो बैरून मुल्क लोगों को कह रहे हैं कि आप ये पैसे ना भेजें। क्या सिर्फ यहाँ तक बात रुकेगी? पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह की बैकआउट वाली मूवमेंट है वो चल रही है, फ़ौजियों के प्रोडक्ट्स की बैकआउट की बात हो रही है, लोग उसको कितना रिस्पांस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, प्लस ऊपर से सिविल डिसओबीडियंस आ जाएगी। फिर इसके बाद इसका दायरा कार आगे बढ़ाया जाएगा। ये बेसिकली तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस वक्त ये ब्रिटिश राज में गांधी साहब जो थे, क्योंकि नॉन वायलेंस पे वो बिलीव रखते थे, तो उनके तरीके मेथड जितने भी होते थे वो नॉन वायलेंट होते थे कि पुलिस से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, तशद्दुद नहीं करना, इस तरह की चीज़ें जो भी थी सारी। और हमने पीसफुल मीन से जो अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं, उनको हमने मजबूर करने के हमारे मुतालबात माने जाए। सो खान साहब उन्हीं से ही वो ले रहे हैं
یہ ایک اس کو لے رہے ہیں کہ یہاں پہ وہی سول ڈس اوبیڈینس جو ہے نا گاندھی صاحب والی، اس کو پاکستان میں شروع کیا جائے. کیا اس کے نتائج واقعی نکل سکیں گے جو خان صاحب کے ذہن میں پاکستانی پیسے بیچ رہے ہیں پاکستان بند کر دیں گے، یا یہاں پہ لوگوں کو کتنا موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، کیا کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں سول اوبیڈینس کی، اس کو بات کرتے ہیں. اور اس سے خان صاحب کو فائدہ ہونے والا ہے یا نقصان ہونے والا لڑائی جس طریقے کی بڑھتی جا رہی ہے. اور کیونکہ بہت سے لوگ پھر یہ کہیں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مفادات کا خیال رکھے بغیر محض چند حکمرانوں یا اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ جو چلا رہے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے پورے ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جیل میں ہیں، کیونکہ وہ ان کے ورکرز یا ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ان کا خیال ہے زیادتی ہو رہی ہے، لہٰذا ان کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے. پھر اس کا یہی طریقہ ہے کہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں دے آل مسٹ سفر، اور پاکستان میں جو ہے ایک کرائسس لائک سچویشن ایک پیدا ہونی چاہیے. سو خان صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے یہ ریلیز کریں، اصل مقصد وہ ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، بلکہ بتا اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لیکن اس پہ آنے سے پہلے دو امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ اس پہ شیئر کی ہیں، وہ ایک اور ہے. وہ گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جناب کہ ہم نے یہ 17 حملے کرنے محمود غزنوی والے، ابھی ہم نے 5 کیے ہیں، تو باقی ابھی 12 رہتے ہیں. کچھ انہوں نے پنجاب پہ کیے تھے، میرا خیال ہے ان کا اشارہ ان کی طرف ہوگا. پنجاب بھی گئے تھے، اپنا لشکر اور جتھا لے کر وہ گئے تھے. پھر انہوں نے اسلام آباد پہ بھی کیے. ہر دفعہ وہ بقول ان کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے کہ 8-10 ہزار بندہ ہم لے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 2-4 ہزار گرفتار ہو جاتے ہیں، 2-4 ہزار کو وہ مارتے پیٹتے ہیں، باقی تتر بتر ہو جاتے ہیں. ہر دفعہ 2-4 ہزار بندہ ہم یہاں پولیس کو دے جاتے ہیں، وہ ان کو جیلوں میں رکھتی ہے، اور پھر ان کے گھر فیملیز کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، چھڑانا ہے، گھر کا کرنا ہے، کرایہ پانی سارا کچھ وہ نہیں ہوتا. تو ان کا خیال تھا جناب کہ 3-4 لاکھ بندہ ہونا چاہیے. اب سوال یہ کہ 3-4 لاکھ بندہ کہاں سے ہو، تو خان صاحب خود بھی اکٹھا نہیں کر سکے تھے. سو وہ ایک علیحدہ لڑائی چل رہی ہے وہاں پر. اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار جو آ رہے ہیں اسلام آباد پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا اس سے زیادہ جھگڑا بڑھ رہا ہے، اور اس سے مزید کمٹمنٹ ہو رہی ہے کہ خان صاحب یا ان کی پارٹی کو ریلیف نہیں ملے گا، بلکہ پارٹی کے اندر بڑے پیمانے پہ توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. جب سے علیمہ خان صاحب اور بشرا صاحبہ نے فرنٹ پہ آئی ہیں اور پارٹی قیادت انہوں نے انافیشلی طور پر اپنے ہاتھ میں لے لی. سلمان اکرم راجہ اور باقی لوگوں کو جو گالیاں نکالی انہوں نے یہ کمیٹی کی میٹنگ میں بغیرت کہا ہے، گھٹیا کہا ہے، گدھ کہا ہے، بزدل کہا ہے، اور انہوں نے بھی بڑے آرام سکون سے گالیاں وغیرہ بشرا صاحبہ سے کھا لی ہیں. کیونکہ بات وہ یہ عہدہ ہے بھائی، پیچھے شباب ہے، پیچھے بڑا نام. مطلب اگر ایک خاتون نے اگر آپ کو کسی پارٹی کے 15-20-40-50 لوگ میں گالیاں دے بھی دیں تو دین واٹ، اتنا بڑا کلاؤٹ ہے، نام ہے، فیم ہے، ٹی وی پہ ادھر ادھر پریس کانفرنس لوگ آگے پیچھے بھاگتے ہیں. سو پھر آپ کو نا تولنا پڑتا ہے کہ وہ گالیاں بھاری ہیں یا عہدہ بھاری ہے. پتہ یہ چلا عہدہ بھاری ہے، گالیوں کو خیر ہے وہ کھا لیتا ہے بندہ، کوئی بات نہیں، خیر ہے کیونکہ عہدے مل رہے ہیں. مطلب آئی واز سو سوری اینڈ سو سیڈن کہ آپ اس طریقے گالیاں کھا کے سیاست کرنی ہے اور عہدے رکھنے ہیں تو مرضی آپ کی. بہرحال وہ کر رہے ہیں، ہر ایک بندے کے اپنا ایک لیول ہوتا ہے کہ وہ کتنی حد تک کسی چیز کو وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے. بعض لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس طرح کی گالیاں کھا کے بھی، وہ پھر جمع تقسیم کر لیتے ہیں نا کہ اس کا فائدہ نقصان کتنا ہے، کہ اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے اگر ہم عہدے پہ رہیں، اور اس کا نقصان کتنا ہے اگر ہم عہدے سے ہٹ جائیں اور اپنی عزت اور غیرت کے چکر میں پڑ جائیں. سو وہ بشرا صاحبوں کو پتہ تھا کہ ان لوگوں کا یہی ٹریٹمنٹ ہے، یہی سلوک ہے، اور کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں جائے گا. وہ ہم نے دیکھ لیا، وہی کچھ ہوا، استعفے واپس ہو کے سارے. لیکن اس کے ساتھ جو پارٹی کے اندر ایک ڈویژن ہے، لڑائی ہے پنجاب ورسز اور کے پی کے، وہ بڑی خوفناک ہے. کے پی کے والے لڑنا چاہتے ہیں، بھڑنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بندے بھی ہم لے کر آتے ہیں، ہمارا یہ پورا جلوس ہوتا ہے پنجاب سے، تو بندی باہر نہیں نکلتا، پنجاب سے باہر نہیں نکلتا. میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ جب سے گنڈا پور صاحب نے یہ باتیں کہنا شروع کر دیں، نواز شریف نے ان کو جواب دیا تھا کہ جناب کے 17 حملے ہم کریں گے، تو موسٹلی تو وکٹم اس کا پنجاب رہا، ہندوستان بھی رہا، لیکن پنجاب رہا ہے نا. وہاں سے جو آتے تھے محمود غزنی، غزنہ سے جو آتے تھے صوبے سے، غزنی صوبے سے، اور آ کے ہندوستان میں جو لوٹ مار ہوتی تھی، وہاں پہ لوگوں کو اٹھا گیا، اناج لے گئے، لڑکیاں لے گئے، غلام بنا کے گاؤں کے گاؤں جلا دیے، مندر گرا دیے، اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں، قتل عام ہوتے تھے. تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز کھڑی ہے. وہ ابھی وہی جو وہ بات سمجھ جو نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ نا پہلے زمانوں میں جتھے آتے تھے، لٹیرے آتے تھے افغانستان سے، سینٹرل ایشیا سے، ادھر سے، اور آ کے یہاں پہ لوٹ جاتے تھے. تو اسی طرح کے جتھے اب پنجاب پہ آ رہے ہیں. تو اس کے بعد میرا خیال پنجاب میں اس کا ریئیکشن آیا ہے، لوگ سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن اس طریقے کا باہر نہیں نکلے. سو گنڈا پور صاحب کے یہ بیانات جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کی پارٹی کو نقصان دے رہے ہیں. پنجاب میں یہ چیز وہ جو ہے نا وہ جاگ رہی ہے دوبارہ کہ یہاں سے خیبر پختونخوا سے یا وہی نارتھ سے لوگ جو ہیں جیسے پہلے آتے تھے وہ دوبارہ آ رہے ہیں. مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب نے جب وہ تاریخی 17 حملے نکال لیے تو انہوں نے وہ نکال لیا. سو میرا خیال ہے یہ نعرہ جو ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں پختون جو ہمارے بھائی ہیں ان کے خلاف ان کو پروفائل کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، نجائز ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں، جو پختون ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ غصہ بڑھ رہا ہے کے پی کے میں. تو اسی طریقے سے پنجاب میں میرا خیال ان باتوں سے سائلنٹلی غصہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا
وہ باہر وہ نہیں نکل رہے. تو یہ بھی ایک چیز دیکھنے. اگلا حملہ ان کا کیا ہوگا وہیں پہ وہ انتظار کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت یہاں پر آتے ہیں اسلام آباد میں کوئی ہنگامہ کرنے, دھرنا دینے, لڑائی کرنے یا اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنے, جب وہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ جائے. وہ کہتے ہیں ہر دفعہ یہ ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ملیشیا 4 اکتوبر کو انہوں نے کیا, یہاں پہ یہ ہنگامہ کیا, جلوس جلسے کیے, تو اس وقت کہتے ہیں ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے. ابھی انہوں نے یہ 24 والا کیا تو اسی دن بیلاروس کے پریزیڈنٹ ہیں وہ آئے ہوئے تھے. اچھا ایس سی او کی بھی کانفرنس انہی دنوں میں ہو رہی تھی جب عمران خان صاحب 4 اکتوبر کو کر رہے تھے. تو اس پہ وہ کہتے ہیں جب بھی پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہونے لگتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو پی ٹی آئی والے اسی دن ڈیٹ رکھ لیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے تاکہ خبر کو عمران خان صاحب کی قید کو اور ان کے ساتھ جو جہاں پہ پراسیکیوشن ہو رہی ہے, پرسیکیوشن ہو رہی ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہیومن رائٹس, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کا وہ بہترین وہ ٹائم ہوتا ہے. ان کا یہ خیال ہے. حکومت کا کہتا ہے یہ سارے ملک دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک سائڈ پہ ہوگی. دیکھیں جی اگلا حملہ کب بھی پلان کیا جاتا ہے بقول ان کے. اور ان 17 حملوں کے نتیجے کیا نکلتے ہیں کہ 17 حملوں کے بعد بھی عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو بات ہو رہی تھی اس پہ جاتے ہیں, اس پہ سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر کے دین ول کم بیک ٹو کہ عمران خان صاحب کو جو آفر کی گئی تھی کہ آپ کو رہا کرتے ہیں 20 دنوں میں, تو وہ آفر کیوں نہیں مانی گئی اور اس کا آخر کیا وجوہات ہیں. میں اس پہ آتا ہوں. سول ڈس اوبیڈینس جو ہے تو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی خان صاحب نے کی تھی. انہوں نے وہ ٹرک پہ کھڑے ہو کے جب وہ لانگ مارچ لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنے بجلی کے بل جلا دیا تھا کہ ہم نہیں دیتے جی, ہم کیوں دیں جی بجلی کے بل دیں, ہمارا پیسہ جو ہے باہر وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, بڑے لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. سو وہ کوئی اتنی بڑی خیر وہ پاپولر نہیں ہو سکی تھی کیونکہ پتہ یہ چلا تھا پھر خان صاحب کے اپنے بنی گالا کا وہ جو بلز وغیرہ جو تھے وہاں پہ بھی مسئلے آنا شروع ہو گئے, کوئی ٹھنڈے گرم پانی کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. سو اس وقت بھی پرابلم جو ہے نا وہ لوگوں کو فیس کرنے پڑ گئے تھے, اور کچھ لوگوں نے کیے تھے. وہ سمبالک ہو سکتا ہے لیکن اتنی بڑی سکسیس اس وقت نو کانفیڈنس موومنٹ کو نہیں ملی تھی. حالانکہ خان صاحب کی بیک اس وقت آئی ایس اے بھی کھڑی تھی, فوج بھی کھڑی تھی, اور بھی ڈونر بڑے بڑے تھے, لیکن نہ وہ دھرنا کامیاب ہو سکا, نہ وہ خان صاحب کی ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کامیاب ہو سکی. یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو لڑنے کا شوق ہے, وہ پھڈے لینے کا اس اسٹیبلشمنٹ سے. سو ان پھڈوں کا نتیجہ ہوا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو موقع مل گیا, وزیر اعظم بن گئے, فیئر انف. اب خان صاحب اسی پہ جا رہے ہیں کہ جناب کہ پاکستان کو اگر ہم نے اپنے پیروں پہ جھکانا ہے, اور اس کو سری لنکا والے جو کہتے تھے حالات ہم نے پیدا کرنے, تو پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج ہونی چاہیے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی تقریباً ایکسپورٹ جو ہیں 31 بلین ڈالر کے قریب اتنی ہمیں ریمیٹنسز آ جاتے ہیں. 60-62 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کو یہاں سے آتا ہے. امپورٹ ہماری 80 ارب ڈالر تک تقریباً وہ بتاتے ہیں پہنچی ہوئی ہے, جو خان صاحب کے دور میں گئی تھیں. 2018 سے پہلے امپورٹ جو ہے نا پاکستان میں یہ 55-56 یا 60 ارب ڈالر کا تھی. خان صاحب اس کو 80 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو لہٰذا وہ جو گیپ ہے نا وہ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ بورنگ سے آپ کو کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے قرضے جو ہیں نا وہ زیادہ بڑھے. ان کے دور میں فری امپورٹ ہوئی, ایکسپورٹ وہ بڑھی سی خان صاحب کے دور میں 24-25 سے وہ 30-31 تک گئی تھی, لیکن امپورٹ بہت بڑھا دی تھی انہوں نے. اس کی وجہ سے جب روپیز وہ ڈیویلیو ہوا تو اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ تو بڑھی لیکن ساتھ میں امپورٹ بڑھی, جس کی وجہ سے گیپ آ گیا کہ ارننگ میں کہ 60-62 ارب ڈالر آپ کے پاس تھے لیکن 80 ارب ڈالر کی آپ وہ چیزیں باہر سے منگوا رہے تھے, تو 15-20 ارب ڈالر کہاں سے لاتے, قرضہ لینا تھا, جس کی وجہ سے آپ کو روپیز پہ دباؤ بڑھا اور اس ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے. سو خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہی ہم دباؤ لائیں اور پھر ہم نے جا کے چائنا سے قرضے لیے, یو ای سے لیے, سعودی سے لیے, IMF سے لیے, وہ گیپ ہم اس طرح فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خان صاحب کو پتہ ہے, وزیر اعظم رہے ہیں, کہ اگر ریمیٹنسز گر جاتی ہیں, ہماری 2-4 ارب ڈالر کا فرق پڑ جاتا ہے, تو پاکستانی روپیز پہ بہت بڑا دباؤ آ جائے گا, ڈالر پھر اوپر جانا شروع ہو جائے گا, جس سے آپ کو آپ کے تیل کی قیمتیں, انرجی کی قیمتیں, فوڈ آئٹمز, یہ ساری چیزیں اوپر جانا شروع ہو جائیں گی. 35 بلین ڈالر تو اس وقت ہم انرجی کا ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے 8-10 ارب ڈالر آپ کے فوڈ آئٹمز آپ کے آ جاتے ہیں, یہ بتائے جاتے ہیں, یہ آپ کے سب سے زیادہ چیزیں ہیں. سو اگر آپ اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, ڈالر کی پرائس اوپر جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس پیمنٹ کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہوگا, اگر ریمیٹنسز نہیں آتی ہیں بینکنگ چینل کے ذریعے, تو پاکستان وڈ بی ان اے میس. وہ پرابلم تو ہوگا, پھر آپ کو قرضے زیادہ لینے پڑیں گے, اور وہی عام آدمی نے دینی ہے ساری چیزیں. جب کاسٹ آف لیونگ بڑھے گی عام آدمی کی, تو وہ رولا ڈالے گا, جس سے حکومت پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھے گا. تو یہ اسٹریٹجی ہے خان صاحب کی کہ ریمیٹنسز کم ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ریمیٹنسز موسٹلی لوگ کو خوشی سے نہیں بھیجتے, یا یہ سمجھ کے کہ ہم حکومت پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. آئی ڈاؤٹ, مے بی 1-2% لوگوں کے ذہنوں میں ہو. اکثر تو اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں, جن کے بیوی بچے یہاں پہ ہیں, بہن بھائی یہاں پہ, والدین یہاں پہ ہیں, وہ پیسہ بھیج رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ لوگ پیسہ روک سکتے ہیں جن کو ویسے کوئی پراپرٹی لینی ہے, کوئی ویسے انویسٹمنٹ کرنی ہے, چلو یار پیسہ پڑا ہے پاکستان میں, گھر بنا لیتے ہیں, کوئی 1-2 ایکڑ زمین لے لیتے ہیں, کوئی تھوڑی سی دکان لے لیتے ہیں, کیفے بنا لیتے ہیں, ویسے بتا رہا ہوں, تو یہ کر لیتے ہیں. تو وہ روک سکتے ہیں, ہاں جی خان صاحب نے کہہ دیا, تو ہم نہیں کرتے. لیکن جنہوں نے ہر مہینے پیسہ بھیجنا ہے والدین کو, تو ان کے والدین پیچھے کیا کریں گے, بہن بھائی اور بچے کیا کریں گے. پاکستان کو تو چھوڑ دیں, پاکستان بچتا ہے نہیں بچتا,
وہ تو اس کو تو ایک سائڈ پہ کر دینا، اصل چیز ان کی ہے تو وہ تو پیسے بھیجیں گے۔ ان کو خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، لاسٹ ٹائم بھی کہا گیا تھا، مطلب اب آپ نے بینک کے ذریعے نہیں بھیجنے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بھیجنے، وہاں کسی کو آپ ڈالر دے دیں گے، وہ پاکستان میں کسی اور کو پیسے دے دے گا، یہ جس کو ان آفیشیل بزنس ہوتا ہے، جس پہ خاصے سخت قوانین ہیں۔ اب اس کال کی وجہ سے خان صاحب جو یورپین کنٹریز میں ان کو سپورٹ ملتی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگی کہ جناب یہ تو اس طریقے سے پیسے بھیج رہے ہیں، انہوں نے تو لاز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے بینک کے ذریعے بھیجنے، سو یہ کیسے حل ہوگا؟ بہرحال خان صاحب نے وہ کال دینی، لیکن پارٹی کے اندر اس پہ ابھی بھی ڈویژن ہے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، پھر ہم ایک اور بڑی لڑائی میں پھنس جائیں گے اور پھر ہم پہ الزام لگے گا کہ ہم جو ہے پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، IMF کی ڈیل خراب کرانی ہو، آپ نے جناب اس طرح کے دھرنے دینے ہوں، لڑائی جھگڑے یہ پھڈے کرنے ہوں، یا پھر آپ نے کال دینی ہو یہ والی کہ جناب کے پیسے پاکستان میں نا آپ اس کے ذریعے نہ بھیجیں، مطلب آپ پاکستان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے، آپ یہ سمجھتے کیونکہ جو حکمرانوں کی غلطیاں ہیں ان کے بلنڈرز ہیں، لہٰذا پورے 25 کروڑ کو بھگتنا چاہیے اور اس ملک کو خدا نہ خاصا ڈوب جانا چاہیے۔ سو خان صاحب اپنے لیے اور پرابلم پیدا کریں گے اور مزید اس میں سختی آئے گی، تو ان کے کچھ ایلیمنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خان صاحب الٹیمیٹلی یہ کریں گے، ان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے نا تو وہ اب کریں گے۔ لاسٹلی نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ جس کا ویٹ کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ اب یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ جناب کہ خان صاحب کو آفر ہو رہی ہے کہ 20 دن کی بات ہے، ہم 20 دن بعد آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کوئی بھی سینسیبل آدمی کہے گا، آپ بھی کہیں گے 20 دن کی کیا بات ہے، آپ ان کو کہہ دیتے کہ ایک پریس ریلیز جاری کریں، ہمارے ساتھ چھوٹا سا معاہدہ کریں، ریٹرن کریں، یا کوئی حکومت کا وزیر ایک پریس کانفرنس کر دیں، محسن یہ نقوی صاحب کرتے ہیں جی خان صاحب کو ہم 20 دن تک ریلیز کر دیں گے یا خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یا اگر آپ کو وہ اناؤنس نہیں کرنا چاہتے تھے کہ شکست نہ سمجھا جائے کہ دیکھیں جی حکومت کی شکست ہوگی، فوج کو ہوگی، ایجنسی کو خان صاحب نے منوا لی اور بشرا صاحبہ جو ہیں وہ ایک فاتح کی طرح وہ خان صاحب کو ایک ڈیٹ لے کر رہا کرنے کی واپس چلے گی، تو آپ ایک ریٹن ایگریمنٹ تو کیا جا سکتا تھا، جیسے لبیک کے ساتھ ہوا تھا، ماضی میں ہوتے رہے، خان صاحب اور ان کی پارٹی کے درمیان بھی ایک ہو سکتا تھا، تو کیا وجہ بھی تو پھر خان صاحب کیوں نہیں مانے یا بشرا صاحبہ کیوں نہیں مانی؟ مان لینی چاہیے تھی، عقل کی بات تو یہی کہتی ہے، وہ یہی کہیں گے جی بعد میں مکر جانا تھا، ابھی مکر تو وہ بعد میں بھی گئے، اس وقت بھی مکر سکتے تھے، ابھی مکرے کھڑے ہیں سپوزلی، مکر زیادہ کم از کم آپ کا تو ایک ہائی مارل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے بھی ہم نے پیس کے لیے، سکون کے لیے ہم نے حکومت کو 20 دن دیے، ہم نے معاہدہ کیا، ہم نے اپنے بندے واپس بھیج دیے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، حکومت مکر گئی نا، تاکہ آپ میں اور دیگر لوگ جو ہیں ان پہ بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں، تبرہ پڑتے حکومتوں کو، یہ تو جھوٹی ہیں، یہ تو فراڈ کیا انہوں نے، تو خان صاحب تو بالکل سائڈ پہ کھڑے تھے۔ خان صاحب کو ان کا بلف کال کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے PTI والے کہیں یہ بلف تھا، بالکل ہوگا تو بلف کال کر لیتے تھا، مان لیتے، کہہ دیتا کوئی جی ہمیں 20 دن کا کہا گیا ہے، فلاں بندے نے کہا ہے، ہم ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں، 20 دن بعد یاد دلاتے، وہ کہتے نہیں کرتے، پھر آپ آ سکتے تھے، زیادہ کال آپ کی وہ پاورفل ہوتی ہے، ہمارے جیسے اور بہت سے لوگ بھی سپورٹ کرتے ہوئے آپ فراڈ کیا، جھوٹ کیا، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ سو یہ چیز حکومت نے اگر کہی تھی تو پھر ان کو ماننی چاہیے تھی، وہ ان کو نہ مان کے میرا خیال انہوں نے غلطی کی، پھر بندے مروانے کا، گولیاں چلوانے کا، خود پھنسنے کا۔ آئی ڈاؤٹ بائی دا وے دس آفر پہ، آئی ڈاؤٹ کہ وہ 20 دن کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن اگر حلیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، کوئی نام کسی کا نہیں لے رہے، بھی کس نے آفر کیا ہے، اگر بیرسٹر گور ہیں یا بیرسٹر صاحب، کوئی بندہ ہوگا، کوئی نام ہوگا، کوئی عہدہ ہوگا، کوئی وردی ہوگی، کسی کے تو بتا سکتے ہیں کہ فلاں بندہ آیا تھا تاکہ ویریفائی کیا جا سکے۔ اگر کی گئی آفر انہوں نے نہیں لی تو بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑی زیادتی اپنی پارٹی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ اور اپنے ورکر کے ساتھ، جن کو یہاں پہ بلو ایریا میں انہوں نے ان پہ تشدد کروایا۔ تو خان صاحب وہ یہی کہیں گے نا، وہی والی بات کہ مکر جاتے، مکر نہیں دیتے۔ ابھی تو 20 دن گزر گئے، ابھی دیکھیں 26 آج کیا ڈیٹ ہے، آج میرے 7 ہو گئی ہے، تو کتنے دن ہو گئے، 4 مطلب 11-12 دن تو ابھی بھی ہو گئے، تو باقی 18 دن رہے تھے وہ بھی گزر جاتے، مطلب 8 دن اور تھے وہ بھی گزر جاتے، گزر جائیں گے، بلف کال کر لینا چاہیے تھا۔ سو نہ کر کے میرا خیال انہوں نے تھوڑی سی اپنے ساتھ بھی زیادتی کے سب کے ساتھ کی ہے، حکومت کی طرف سے اس پہ خاموشی ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ حالانکہ میرا اسٹل آئی ڈاؤٹ کہ انہوں نے خان صاحب کو اس طرح کی یہ ریلیز کرنے کی آفر نہیں کی ہوگی، ان حالات میں نہیں کی ہوگی، کی تھی خان صاحب نے نہیں مانی، تو یہ وہی والا کام ہے جو خان صاحب کو جولائی 2022 میں الیکشن کا کہا گیا تھا کہ جولائی 2022 میں ہم کرا لیتے ہیں، خان صاحب نے کہا نہیں ابھی کروائیں۔ اس وقت بھی بات چیت طے ہو گئی تھی حکومت اور ان کے درمیان، PDM حکومت اور یہ ان کے عمران خان صاحب کی ان کی جو ٹیم تھی، خان صاحب نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، الیکشن ابھی کروائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، میرا خیال اپریل کی بات ہو رہی تھی، اپریل کے بعد مذاکرات ہو رہے تھے، نہیں مانے وہ آج تک، اس کے بعد وہ 2024 تک وہ الیکشن نہیں ہوئے۔ سو خان صاحب نے اگر یہ اس کو ویٹو کیا ہے یا بشرا صاحب نے کیا تو غلط ٹائم پہ وہ غلط فیصلے لیتے ہیں، دیٹ واز ون آف دیم۔ اس وقت بھی الیکشن پہ نہیں مانے تھے جولائی میں، اور نہیں الیکشن ملے ان کو، حالانکہ 2-3 مہینے کی بات تھی۔ اب اگر ان کو 20 دن دیے جا رہے تھے بقول حلیمہ خان، انہوں نے نہیں لیے تو ایک اور بلنڈر مارا ہے۔ بہرحال سر خان صاحب بھی ہیں، خان صاحب کو کون کیا کہہ سکتا ہے سر۔